अफसाना जिस्म की वहशत। अज़ कलम रेहान अंसारी। हिस्सा अव्वल बदबू का ताना। शाम ढल रही थी। कमरे में नीम अंधेरा छाया हुआ था। खिड़की के पार बिजली के खंभे पर लगी पीली बल्ब की मध्यम रोशनी कमरे की दीवारों पर हल्की हल्की लकीरें बना रही थी। बीवी ने आईने के सामने खड़े होकर लंबे बाल खोले, उन पर हल्का सा खुशबूदार तेल मिलकर चोटी बनाई और गिले में चांदी की हल्की सी चीन डाल ली। दिल में एक अनजानी सी उम्मीद थी, जैसे आज शौहर शायद इसके करीब हो जाए। वो आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर की तरफ बढ़ी। शौहर अखबार में आंखें गाड़े बैठा था। बीवी ने दबे लहजे में कहा, सुने, आज जरा बातें करें। कई दिन हो गए हैं हमने बैठकर वक्त नहीं गुजारा। शौहर ने अखबार के औराक पलटते हुए बेजारी से कहा, हाँ हाँ, तुम सो जाओ, मुझे कल दफ्तर जाना है। बीवी ने हिम्मत बांधी, इसके कंधे पर हाथ रखा और करीब सरक आई। आप मुझसे इतने दूर क्यों रहते हैं? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? शौहर ने तेवरी चढ़ाई और झटके से इसका हाथ झटक दिया। कितनी बार समझाऊं? मुझे तुम्हारे जिस्म से बदबू आती है। मत आया करो करीब। दम घुटने लगता है। मेरा ये अल्फाज तीर की तरह इसके दिल में पैवस्त हो गए। वो पलक झपकना भूल गई। बदबू, इसने आहिस्ता से दोहराया। लेकिन मैं तो रोज नहाती हूं, साबुन लगाती हूं, खुशबू भी लगाती हूं। शौहर ने अखबार मेज पर पटक दिया और चढ़कर बोला, तुम्हें समझ नहीं आता। मैं साफ कह रहा हूं, तुम्हारे करीब आने का दिल ही नहीं करता। और ये सब चीजें लगाकर भी तुम्हारे बदन से अजीब सी सूंघ आती है। बीवी की आंखों में आंसू तीर गए। दिल में जैसे तूफान उठा। वो थरथराती आवाज में बोली, क्या यही वजह है कि आप महीनों से मेरे पास नहीं आए? यही वजह है कि आप मुझे अपना हक नहीं देते? शौहर ने कंबल सर तक ओढ़ लिया। हाँ, बस यही वजह है। और बहस मत करो, मुझे नींद आ रही है। बीवी बिस्तर के कोने पर दबक गई। आंसू तकिए को भिगो रहे थे। रात भर वो एक ही सवाल सोचती रही, क्या वाकई मेरे जिस्म से बदबू आती है? ये सब सिर्फ एक बहाना है? कमरे की खामोशी उसके दिल की चीखों से भरी हुई थी। हिस्सा 2M महरूमी और बिखराव। सुबह की पहली किरण खिड़की से कमरे में उतरी। बीवी ने आंखें खोली तो देखा शौहर बिस्तर पर नहीं था। अलमारी के सामने खड़े वो टाई बांध रहे थे। जल्दी कर दो, नाश्ता, देर हो रही है। यही उनके लबों से निकला। न कोई मुस्कुराहट, न कोई प्यार भरा जुमला। बीवी ने किचन की तरफ रुख किया। दिल में कड़वाहट उतर गई थी। चाय के कप में दूध डालते हुए इसके जहन में रात की बातें फिर घूम गईं। बदबू आती है, दम घुटने लगता है। ये अल्फाज बार बार कानों में गूंजते और दिल पर निश्तर बन जाते। महरूमी का बोझ। वक्त गुजरता गया। दिन महीनों में बदल गए। शौहर की सर्द मेहरी और फासला और बढ़ता गया। वो बीवी को साथ महफिलों में ले जाता, लोगों के सामने खुश इखलाकी से पेश आता, मगर कमरे की चार दीवारी के अंदर वो अजनबी बन जाता। बीवी अक्सर आईने के सामने खड़ी खुद को गौर से देखती। क्या वाकई मैं बदसूरत हूं? मेरे बदन में कोई खराबी है? वो रोज नहाती, खुशबू लगाती, नए कपड़े पहनती, मगर शौहर की निगाह में कोई फर्क ना आता। रातों को वो शौहर के करीब आने की कोशिश करती, मगर वो बेरुखी से कह देता, सोने दो मुझे, कल दफ्तर है। बीवी तकिए पर मुंह छुपाकर आंसू बहाती। दिल में कर्ब बढ़ता जाता। दिल की चीख। एक शाम इसने हिम्मत करके शौहर से कहा, आपने कभी सोचा कि मैं भी इंसान हूं? मेरे भी जज्बात हैं, ख्वाहिशें हैं। आपके लम्स को तरस गई हूं मैं। शौहर ने कुर्सी से उठते हुए खुश्क लहजे में कहा, मैं शादी तुम्हें खुश रखने के लिए नहीं, अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए की थी। मोहब्बत और ये सब बकवास मुझे पसंद नहीं। और हाँ, मुझे मजबूर मत करो। ये सुनकर बीवी के कदमों तले जमीन निकल गई। वो सारी रात जागती रही, सोचती रही, यही है मेरा नसीब? क्या यही जिंदगी है कि मैं अपनी ही छत के नीचे कैदी बनकर रहूं? बिखराव की इब्तिदा महरूमी का ये सिलसिला रोज का मामूल बन गया। बीवी का चेहरा पजमुर्दा होने लगा। आंखों के गिर्द साए बढ़ने लगे।
محلے کی عورتیں جب اپنی خوشیوں کے قصے سناتیں تو وہ زبردستی ہنستی مگر دل کے اندر خالی پن کی صدائیں گونجتی رہتی۔ ایک دن اس نے اپنی سہیلی سے کہا، کبھی کبھی لگتا ہے میں مر ہی جاؤں، ایسے جینے کا کیا فائدہ؟ سہیلی نے ہمدردی سے کہا، پاگل مت بنو، مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، صبر کرو۔ مگر وہ جانتی تھی کہ یہ صرف صبر کا معاملہ نہیں، یہ اس کی روح اور جسم کی پیاس تھی جو ہر دن سلگتی جا رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک انجانی کھڑکی کھلنے لگی، کھڑکی جس کے پار اندھیری گلیاں تھیں، وہ گلیاں جو اس کی زندگی کو بکھیرنے والی تھیں۔ حصہ سوم، کوٹھے کی دہلیز۔ رات کا اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا، آسمان پر بادل چھائے تھے اور گلی کے بلب کی روشنی بار بار ٹمٹما کر بجھ رہی تھی۔ بیوی آئینے کے سامنے کھڑی تھی، اس کے چہرے پر ویرانی، آنکھوں میں ان کہی چیخیں اور دل میں ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں تھیں۔ وہ خود سے سرگوشی کر رہی تھی، کیا میں عورت نہیں؟ کیا میری خواہشیں جرم ہیں؟ میرا شوہر تو مجھے دیکھتا تک نہیں، آخر میں جیتی کیوں ہوں؟ کمرے کی خاموشی اسے اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی۔ شوہر ایک بار پھر دفتر کے بہانے دیر سے لوٹا اور آتے ہی بیزاری سے کہہ دیا، کھانا رکھ دو اور زیادہ باتیں مت کرو، سر بہت درد کر رہا ہے۔ بیوی نے ہاتھوں میں تھالی تھامے سوالیہ نظروں سے دیکھا مگر لبوں سے کچھ نہ نکلا۔ یہ اس کی زندگی کا معمول بن چکا تھا، انتظار، آنسو اور بے بسی۔ فیصلہ۔ اگلی صبح وہ اکیلی چھت پر بیٹھی تھی، پرندوں کی اڑان دیکھتے ہوئے دل میں سوال آیا، آخر میں کہاں جاؤں؟ کون میرا دکھ سنے گا؟ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ محلے کی ایک پرانی واقف کار عورت رشیدہ بوا کھڑی تھی، اس کی نظریں چالاک اور ہونٹوں پر باریک مسکراہٹ تھی۔ بیٹی، تجھے دیکھ کر لگتا ہے تاو اندر سے ٹوٹ رہی ہے، رشیدہ بوا نے نرم لہجے میں کہا۔ بیوی کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ ہاں بوا، میں اندر ہی اندر جل رہی ہوں، کوئی میرا دکھ نہیں سمجھتا، رشیدہ بوا نے معنی خیز انداز میں کہا۔ دیکھ، زندگی ایک بار ملتی ہے، مرد کی بے رخی پر سڑکوں پر مرنے سے بہتر ہے ایسی جگہ چل جہاں تجھے چاہنے والے ملے، جہاں تیرا جسم بدبودار نہیں بلکہ خوشبو بن جائے۔ بیوی نے چونک کر اسے دیکھا۔ کہاں؟ رشیدہ بوا نے ہلکا سا قہقہا لگایا اور دھیرے سے کہا، میرے ساتھ چل، تجھے کوٹھے کا راستہ دکھاؤں گی، وہاں کوئی تیرے وجود کو دھتکارے گا نہیں۔ کوٹھے کی دہلیز پر چند دن بعد بیوی خاموشی سے رات کے اندھیرے میں رشیدہ بوا کے ساتھ نکلی۔ شہر کی تنگ اور اندھیری گلیوں سے گزرتے ہوئے دل کانپ رہا تھا، قدم لرز رہے تھے لیکن اندر ایک عجب ضد بھی جاگی ہوئی تھی۔ آخرکار وہ ایک بڑی حویلی نما عمارت کے سامنے رکی۔ اندر سے ساز کی مدھم آواز اور قہقہوں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ دروازے پر سرخ پردے لگے تھے جن پر زرد بلب کی روشنی پڑ کر ایک سنسنی خیز ماحول بنا رہی تھی۔ رشیدہ بوا نے دروازہ کھولا اور کہا، یہ ہے کوٹھا، اب تیرے نصیب کی نئی راہ یہیں سے شروع ہوگی۔ بیوی کے قدم دہلیز پر رکھتے ہی دل میں دھڑکن تیز ہو گئی۔ آنکھوں کے سامنے طوائفیں ریشمی کپڑوں میں سجی سنوری بیٹھی تھیں، گاہک ہنستے بولتے اندر آ جا رہے تھے۔ بیوی کے اندر ایک طوفان برپا تھا، کیا میں واقعی اس جہنم میں قدم رکھ رہی ہوں؟ کیا یہی میری قسمت ہے؟ لیکن ایک بات واضح تھی، وہ محرومی جو گھر کی چار دیواری میں ملی وہ اسے اس مقام پر لے آئی تھی۔ یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ بیوی اب بیوی نہیں رہی، وہ سماج کے لیے طوائف بن گئی۔ مگر اس کے دل میں وہی سوال زندہ تھا، کیا میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں عورت ہوں؟ حصہ چہارم، وہ رات، وہ گاہک۔ کوٹھے کی زندگی اب اس کے لیے نئی نہیں رہی تھی۔ روز شام ہوتے ہی کمرہ روشن کر دیا جاتا، جھاڑ فانوس جل اٹھتے، طبلے کی تھاپ اور گانے کی مدھم آوازیں گلیوں میں گونجتی، مردوں کے قہقہے اور عورتوں کے ریشمی لہجے، یہ سب اب اس کے روز کا معمول تھا۔ لیکن اس رات کچھ الگ تھا، دل عجیب سا بوجھل تھا، جیسے آنے والی ہوا کوئی بھاری خبر لا رہی ہو۔ دروازے پر دستک ہوئی، رشیدہ بوا نے سرگوشی کی، آج بڑا خاص گاہک آیا ہے، جیب بھی بھری ہے اور مزاج بھی الگ۔
ذرا دل لگا کر خدمت کرنا۔ بیوی نے سر جھکا کر ہلکی سی ہاں میں گردن ہلائی۔ دل کے اندر ایک کانپ سی اٹھ رہی تھی۔ اندھیرا اور لمس۔ کمرے میں مدھم سا چراغ جل رہا تھا۔ اجنبی اندر آیا۔ لمبے قد کا بھاری سانسوں والا چہرہ زیادہ واضح نہ تھا۔ عورت کا دل دھڑکنے لگا۔ اجنبی نے دروازہ بند کیا، جوتے اتارے اور آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ کیا خوشبو ہے؟ وہ مرد بولا اور اس کے بالوں کو چھو کر کہا۔ کیا نرم بدن ہے؟ ایسا لمس تو کبھی زندگی میں محسوس نہیں کیا۔ عورت کا بدن لرز گیا۔ یہ الفاظ اسے گہرائی میں کاٹنے لگے۔ یہی بدن تو گھر میں بدبودار تھا، آج خوشبو کیسے بن گیا؟ مگر اس نے لب نہیں کھولے، خاموشی سے وقت کو بہنے دیا۔ لمحہ پہچان۔ کافی دیر بعد جب چراغ کی روشنی تھوڑی تیز ہوئی، عورت نے مرد کے چہرے پر نظر ڈالی، سانس اس کے حلق میں اٹک گئی، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ اجنبی کوئی اور نہیں، اس کا اپنا شوہر تھا۔ سچائی کا دھچکا، عورت کے ہونٹ کپ کپا گئے۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ شوہر نے قہقہا لگایا اور بولا، کمال ہو تم، ایسا نشہ ہے تمہارے بدن میں کہ آدمی دیوانہ ہو جائے۔ بیوی کے ساتھ تو کبھی ایسا لطف نہیں ملا۔ تم تو جادو ہو۔ یہ جملہ اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ آہستہ سے بولی، یہی بدن، یہی گوشت کا ٹکڑا گھر میں تمہیں بدبودار لگتا تھا، اور آج اسی بدن کو شہد جیسا رس کہہ رہے ہو۔ شوہر کے قہقہے رک گئے۔ وہ حیران ہوا۔ کیا تم کون ہو؟ عورت نے چہرے پر نقاب ہٹایا۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر لہجہ زہر آلود تھا۔ ہاں پہچانو، میں ہی تمہاری بیوی ہوں، وہی عورت جسے تم نے دھتکار دیا تھا۔ تمہاری نفرت اور تمہارے تانے نے مجھے کوٹھے تک پہنچا دیا۔ شوہر پتھر کا مجسمہ بن گیا، زبان جیسے گم ہو گئی، ٹوٹے ہوئے الفاظ۔ عورت چیخ کر بولی، بدبو میرے جسم میں نہیں تھی، بدبو تمہاری سوچ میں تھی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ چراغ کی لو کانپ رہی تھی اور دونوں کے بیچ برسوں کی کہانی ایک ہی لمحے میں عیاں ہو گئی۔ کہانی کا آخری حصہ اختتام۔ حصہ پنجم، انکشاف کی چوٹ اور انجام۔ کمرے میں گہرا سناٹا تھا۔ چراغ کی لرزتی ہوئی لو دیواروں پر عجیب سائے ڈال رہی تھی۔ عورت کا آنچل آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور شوہر کا چہرہ پسینے سے تر۔ شوہر نے کانپتی آواز میں کہا، یہ ممکن نہیں، تم یہاں، تم میری بیوی؟ عورت نے ہنسی اور آنسو کے بیچ لرزتی آواز میں کہا، ہاں میں ہی ہوں، وہی بیوی جسے تم نے بدبودار کہہ کر دھتکار دیا تھا، جسے تم نے اپنی قربت سے محروم کر کے تنہا کر کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ تمہارے ایک تانے نے میرا سب کچھ چھین لیا، اور آج وہی بدن تمہیں یہاں کوٹھے پر خوشبو لگ رہا ہے۔ شوہر کے ہونٹ کپ کپا گئے۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کرتا مگر الفاظ حلق میں اٹک جاتے۔ تلخ مکالمہ۔ عورت آگے بڑھی، اس کی آنکھیں شعلہ بن گئی تھیں۔ جانتے ہو تم، بیوی کا بدن بدبودار نہیں ہوتا، بدبو تمہارے غرور، تمہارے وہم اور تمہاری سرد مہری میں تھی۔ تم نے مجھے عزت دینے کے بجائے تذلیل کی، تم نے مجھے انسان کے بجائے ایک چیز سمجھا، اور آج تمہیں اسی چیز سے مزہ آیا۔ شوہر نے کانپتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتا تھا۔ عورت کی چیخ کمرے کی دیواروں سے ٹکرا گئی۔ چپ رہو۔ معافی؟ کون سی معافی؟ وہ عزت، وہ محبت، وہ خواب جو تم نے کچل ڈالے، کیا تم انہیں واپس لا سکتے ہو؟ شوہر زمین پر بیٹھ گیا، اس کے چہرے سے رنگ اڑ گیا تھا۔ آخری وار۔ عورت کے لبوں پر ایک کڑوی مسکراہٹ ابھری۔ تمہارے گھر کی دہلیز پر میں بیوی تھی مگر تمہاری نظر میں بدبو تھی۔ یہاں اس کوٹھے پر میں طوائف ہوں مگر تمہارے بدن کو لذت ملی۔ اب بتاؤ قصور کس کا ہے؟ شوہر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بیوی کے پاؤں چھونے چاہے۔ واپس چلیں، میں سب ٹھیک کر دوں گا،
میں تمہیں عزت دوں گا۔ عورت نے تڑپ کر پاؤں کھینچ لیے۔ واپس؟ کہاں واپس؟ وہاں جہاں میری سانسیں قید تھیں، جہاں میں دن رات اذیت میں گھلتی رہی۔ نہیں، اب تمہاری بیوی مر چکی ہے، جو زندہ ہے وہ صرف طوائف ہے۔ یہ کہہ کر اس نے چراغ کی لو بجھا دی۔ کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ انجام؟ اندھیرے میں شوہر کی سسکیاں اور عورت کی خشک ہنسی گونجتی رہی۔ اس رات شوہر نے جان لیا کہ اصل بدبو جسم میں نہیں، دل اور دماغ کی تنگی میں ہوتی ہے، اور عورت نے یہ سچ مان لیا کہ رشتوں کی موت جسم کے بستر پر نہیں بلکہ الفاظ کے تانوں سے ہوتی ہے۔ کہانی ختم ہوئی، لیکن قاری کے دل میں سوال چھوڑ گئی۔ کیا واقعی عورت کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ محبت چاہتی تھی؟